बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पंजाब सिंध बनता जा रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक हम लोग सिंध के हवाले से आए रोज़ खबरें सुना करते थे कि आईजी तब्दील हो गए। आईजी जो तब्दील हुए हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर हुए हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन थी आईजी को लगाने के लिए और हटाने के लिए भी। अब यही मामला पंजाब में होता चला जा रहा है। पंजाब में 5वें आईजी को तब्दील कर दिया गया है। और इससे पहले जब सिंध ने ये रविश इख्तियार की हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया करती थी कि क्या अपने सियासी बेनिफिट के लिए किसी भी अफसर को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब पंजाब की बारी आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई और उस जमात की बारी आई जो हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स की दाई रही है, वो जमात जिसने केपीके में वाकईतन पुलिस रिफॉर्म्स करके दिखाए हैं, थाना कल्चर को तब्दील करके दिखाया है, साइलिन के लिए थाने को एक सेफ एंड सिक्योर एंड कंप्यूटराइज्ड जगह बना के दिखाया है, वो जब पंजाब में आती है तो मामला सिंध जैसा हो जाता है। आज पंजाब के 5वें आईजी को तब्दील कर दिया गया है। इस 5वें आईजी के बारे में वफाकी वजीर फैसल वावडा क्या कहते हैं? वो कहते हैं शोएब दस्तगीर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन कौन सा अफसर कहां काम करेगा ये हुकूमत की सवाबदीद है। शराइत लगाकर हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। जो शराइत रखेगा वो घर जाएगा। तो क्या यही बात सिंध पे सादर नहीं आती कि हुकूमत की सवाबदीद है कि कौन सा अफसर किधर लगेगा? मैं एडी ख्वाजा साहब का केस के हवाले से बात करूंगी। यहाँ एडी ख्वाजा साहब का केस सिंध हाई कोर्ट से अपील में सुप्रीम कोर्ट गया, अपील डिसमिस हुई और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि सिंध में आईजी 3 साल तक तब्दील नहीं हो सकता। वहाँ प्रिंसिपल ये डिसाइड हुआ कि सीएम के जो सवाबदीद है या जो सीएम चाहता है वो ना करने पर, उससे इख्तलाफ करने पर आईजी को तब्दील नहीं किया जा सकता। और किसी भी तरीके से आईजी बिल्कुल कंप्लीटली सीएम की बात मानने का जो है वो उसको किसी तरीके से उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की नहीं है कि वो सीएम की बात मन्नो अन तस्लीम करे। तो अगर ये वाला रूल सिंध पर अप्लाई होता है तो यही वाला रूल पंजाब पर भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खबर ये आ रही है कि उस्मान बुज़दार साहब ने सीसीपीओ लाहौर को लगाया। पूरी बैकिंग सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब को उस्मान बुज़दार साहब की हासिल थी, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के रखे हुए सीसीपीओ के हवाले से साबिक आईजी शोएब दस्तगीर ने सीएम को यानी उस्मान बुज़दार साहब को शिकायत लगाई कि वो रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर जो होना था वो हमारे सामने है। आज शोएब दस्तगीर साहब आईजी की कुर्सी पर नहीं, लेकिन सीसीपीओ लाहौर आईजी की कुर्सी पर जरूर हैं। खबर आने के दौरान उससे कुछ देर पहले शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था जिसमें सीसीपीओ लाहौर, जो नए सीसीपीओ लाहौर हैं, उनके आते ही हालात की बेहतरी का एक ट्वीट किया था। क्या ये ट्वीट रास्ता बना रहा था सीसीपीओ लाहौर के हवाले से अच्छी एक फील गुड फैक्टर बनाने का, या ये रास्ता बना रहा था आईजी पंजाब के जाने का जवाज देने का? एक ये अहम सवाल है। इसके अलावा एक और अहम सवाल है कि कल जो बात सीएम पंजाब साहब ने जो बात कही मीडिया के सामने, वो बात किस तरीके से पूरी ना हो पाई। क्या कहा उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, पंजाब पुलिस में सब अफसरान अच्छे हैं। मुलाहिजा करिए, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। उस्मान बुज़दार साहब की सादगी और उनके सादे तरीके से कह देना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो सब जो ठीक होना था वो आज हमारे सामने आ गया। और उसके बाद फिर जब खबर आई तो उसके बाद वफाकी काबीना में भी इसके हवाले से एक कंसेंसस डेवलप किया गया। और हैरत की बात यह है कि आईजी पहले जाते हैं और कंसेंसस उस टाइम पर जो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा होता है उसमें लिया जाता है, फैसले से पहले नहीं लिया जाता। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? और अगर नहीं है तो फिर वफाकी काबीना को क्यों जो है वो एतमाद में लिया गया? एक बात तो ये हो गई। फिर शहबाज गिल ने एक और बात भी कही। वो कहते हैं कि जी 5 तो क्या 500 आईजी भी तब्दील करने पड़े तो हम कर देंगे। क्या ये रविश ठीक है? क्या कोई भी अफसर काम करना चाहेगा, बिलखुसूस पाक अफवाज के बाद एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन्ड फोर्स, एक लॉ एनफोर्समेंट, सबसे बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट फोर्स है पंजाब पुलिस, इसके अंदर बहुत सारे अफसरान में मेरी खुद पर्सनली बात हुई, तशवीश पाई जा रही है। वो तशवीश इस मामले पर पाई जा रही है कि क्या
کوئی بھی آئی جی آ جائے وہ 2-3-4 مہینوں سے زیادہ ٹکے گا؟ کیا اسے کام کرنے دیا جائے گا؟ کیا اسے بے عزت کر کے تو نہیں اس کے عہدے سے نکالا جائے گا؟ کیا ہمیں سی ایم پنجاب کے سامنے جی حضوری کرنی ہے یا ہمیں اپنا کام کرنا ہے؟ کیا مقصد پولیس ریفارم ہے یا مقصد اپنی پسند کی ٹیم بلڈ کرنا ہے؟ یہ تمام کے تمام وہ سوالات ہیں جو پولیس فورس میں، پنجاب پولیس میں ابھی گردش کر رہے ہیں. تو یہ تمام صورتحال پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی MNA غزالہ سیفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ غزالہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، PMLN کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. روبینہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. اس کے ساتھ ساتھ ایکس IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج پنجاب میں جو بار بار IGs کے تبادلے چل رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے غزالہ میں آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو IGs کی تبدیلیوں کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ مشہور تھی، اب پنجاب گورنمنٹ PTI کے ہوتے ہوئے بھی مشہور ہو گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ پنجاب کی پولیس میں ڈی موٹیویشن آتی جا رہی ہے. کیا کر رہے ہیں غزالہ صاحبہ یہ PTI؟ دیکھیے، یہ خالی PTI کی بات نہیں ہے، یہ جنرلی پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جنرلی جو پولیس ہے ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں سے پہلے ہوئی ہے، سیریسلی اس کو لیا بھی گیا ہے. تو پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. پولیس جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے کئی لیولز پہ کہ جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ان کے اپنے اندر سے ہونا چاہیے جو نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا کئی دفعہ یا صحیح نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ جنرلی چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، کہاں پہ بھی ہو، مگر پولیس کی تھوڑی بہت ریفارمز کی ضرورت ضرور ہے. غزالہ صاحبہ آئی کمپلیٹلی انڈورس 100% پولیس کی ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن KPK کی پولیس کی ریفارمز اور پنجاب کی پولیس کی ریفارمز بڑی مختلف نظر آ رہی ہیں. وہاں آپ لوگوں نے تھانے تک کو کمپیوٹرائز کر دیا تھا، لوگ تھانے میں جاتے تھے، مسائل نہیں ہوتے تھے. لیکن یہاں بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی پسند سے CCPO لگائے. CCPO صاحب رولز کی خلاف ورزی کر رہے تھے. IG صاحب نے CM صاحب کو بتا دیا. CM صاحب اور IG صاحب کے بیچ میں جو ہے وہ شکایت لگانے کے اوپر وہ تناؤ آ گیا، اور آج IG صاحب چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے بزدار صاحب کہہ رہے تھے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، سب خیریت ہوگی. یہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور عثمان بزدار صاحب کو یہ امپیونٹی مل گئی کہ وہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے پولیس کی تعیناتی کریں، کہیں بھی کسی کو نکالیں، رولز کی خلاف ورزی کرنے کی شکایت کے اوپر IG کو تبدیل کر دیا جائے، تو یہ کیا آپ کی نظر میں ایک سین پریسیڈنس ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت قبل از وقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کیا جائے، کیونکہ ہر چیز جو کہ اسٹیپ لیا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی مرحلہ وار کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو اور یا کوئی پرامپٹ ایکشن کیا جاتا ہے، چاہے وہ CM کی طرف سے ہو یا کہیں اور سے آئے، تو اس کو ہمیشہ کم سے کم کچھ گھنٹے تو دیکھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں تابڑتوڑ حملے کریں اور کوئی کامنٹ پیش کریں. کامنٹ پیش کرنے سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے. اور یہ تمام جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی اتنی سینئر پوزیشن کا بندہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ریزنز کیا تھے اس کو ہٹانے کے. لیکن یہ تو IG صاحب نے ریزائن کی ہے، شعیب صاحب نے، انہوں نے کیا کہ میں نے CCPO صاحب کی شکایت عثمان بزدار صاحب کو لگائی تھی، اور وہ شکایت لگانے کے بعد جو ہوا پھر وہ ہم سب کے سامنے، پھر وہ کہیں سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو یہ تو سابق IG صاحب جو کہ ابھی تبدیل ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کیا تصدیق چاہیے ہوگی غزالہ صاحبہ؟ دیکھیے وہی میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ریفارمز کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹرونشن جو ہو جائے وہ صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن ہو تو وہ غلط ہو. تو یک طرفہ بات سننے کے بجائے دونوں طرف کا سمجھ کے اور پھر اس کے بعد How is this changing of IG different from what Sindh used to do?
سندھ میں آپ لوگوں کا اختلاف اسی بات پہ ہوا کہ سال ختم نہیں ہوتا، سندھ گورنمنٹ PPP گورنمنٹ اٹھا کے IG کو باہر کر دیتی ہے، کام نہیں کرنے دے رہے کسی IG کو. مجھے یاد ہے اس ٹائم پر PTI کے تمام سینئر رہنما نے یہی کہا تھا کہ آپ موقع نہیں دیں گے کسی شخص کو کام کرنے کا، چاہے وہ AD خواجہ صاحب ہوں یا کلیم امام صاحب ہو، جب تک آپ چانس نہیں دیں گے کام کرنے کا تب تک آپ کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو ہاؤ از دس ڈفرنٹ فرام واٹ یوزڈ ٹو ہیپن ان سندھ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ پولیس کی ریفارم کا میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ جب پولیس کا ایک پورا ایک جامع سسٹم جس کے اندر ان کی اپنی ایک لیگل فارمیٹنگ اور اس کا جو کس طرح سے شکار نہ ہو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن کا، وہ انٹرونشن جو ہے وہ اس لیے ہو جاتی ہے شاید کہ پولیس کا اپنا نظام جو ہے وہ صحیح طور پہ، واضح طور پہ، مکمل طور پہ موجود نہیں. تو اس وجہ سے شاید ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہونی نہیں چاہیے کہ جس طرح کی وہ شکایت کر رہے ہیں IG صاحب. IG از اے بگ پوسٹ اور ان کا ایک اہم جگہ ہوتی ہے، اور ہمیں پولیس کا وقار بلند کرنے کے لیے اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس پہ پھر انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور پولیس کو ایک فورس کے طور پہ ورک کرنا چاہیے. رائٹ. اچھا، اب ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ اب جو بھی اگلا IG، جس طرح انعام غنی صاحب اب اگلے IG ہیں، پنجاب IG کے طور پہ تعینات ہو چکے ہیں، اب جو بھی IG ہیں، چاہے انعام غنی صاحب کتنے بھی مہینے کے لیے رہیں، 2 مہینے کے لیے رہیں یا 3 مہینے کے لیے یا پورے 3 سال اگلے چلائیں، لیکن ہر IG کو ایک ڈر لگا رہے گا، ایک دھڑکا لگا رہے گا کہ کسی بھی ٹائم پر مجھے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اینڈ ناٹ جسٹ آن دا بیسس آف واٹ ہیز ہیپن ان دا پاسٹ. اس وجہ سے کیونکہ شہباز گل یہ فرماتے ہیں کہ 5 کیا ہمیں 500 IG بھی چینج کرنے پڑے تو ہم کریں گے. میرے خیال میں یہ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے کسی کو بھی، چاہے وہ 500 اور اس طرح سے خوف تو ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ کوئی غلطی نہ کرے، کسی بھی، چاہے وہ IG ہی کی پوسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی منسٹری کیوں نہ ہو، اس کو خوف ہونا چاہیے. چاہے وہ MNA ہو، سینیٹر ہو، اس کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ غلطی نہ کرے. مگر یہ کہنا کہ 500 یا 600 کو بھی ہٹا کے ہم نہیں، تو میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ کہہ گئے. وہ اتنے تو افسر نہیں ہوں گے، غزالہ صاحبہ اتنے تو افسر نہیں ہوں گے جتنے وہ IG تبدیل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. یہ کوئی شہباز گلی تو نہیں بیٹھے بیٹھے کرا رہے IG چینج؟ نہیں، وہ ایک میرے خیال میں انہوں نے کوئی جذبات میں آ کے ایسی بات کہہ دی. اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے، نہ ہوگا میرے خیال میں. رائٹ. روبینہ قائم خانی صاحبہ، آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی. بات کر لیتے ہیں وہ IG کے اوپر سندھ کا اور وفاق کا اکثر اوقات کوئی نہ کوئی ٹسل چلتا رہا ہے کہ سندھ میں IG تبدیل کرتے جاتے ہیں. آپ آج پنجاب میں IG تبدیل کرنے کی خبریں آئیں، کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں، کیا سوچتی ہیں روبینہ صاحبہ؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گی انیکا کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جس طرح سے ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی کوئی بھی کام حکومت سندھ کرنا چاہتی ہے، وہ IG کی تبدیلی ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ کراچی کے حالات کے اوپر ہو، تو اس میں وفاق جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ انٹرونشن کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ڈسٹرب کیا جا سکے اور اس کے کام میں جو ہے وہ مداخلت کی جا سکے. تو یہ سارا کا سارا ہمیشہ مطلب سندھ کے ساتھ تو ایک رویہ رہا ہے، لیکن اب پنجاب میں جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے وفاق بھی انہی کا ہے اور پنجاب صوبہ بھی انہی کی گورنمنٹ ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کا کوئی ایک چل رہا ہوگا. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی نیشن ہوگی، ان کی ایک کولیبریشن کے ساتھ ہی وہ چینج لے کر آ رہے ہوں گے. یا مجھے نہیں لگتا کہ وزار صاحب جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں
کہ ضرور وہیں سے پنجاب کا بزدار صاحب کے بارے میں ساری سیاسی جماعتیں یہ بزدار صاحب کے بارے میں ساری سیاسی جماعتیں کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتی ان پہ، کیوں؟ اتنے 2 سال انہوں نے پنجاب بڑا اسموتھلی نہیں چلایا روبینہ صاحبہ. دیکھیں وہاں چودھریز بیٹھے ہوئے ہیں، علیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سی ایم بننا چاہتے تھے، فواد چودھری صاحب جو سی ایم بننا چاہتے تھے. کیوں باقی اپوزیشن کی جماعتیں بزدار صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہیں جبکہ انہوں نے بڑے اسموتھلی پنجاب کو 2 سال چلایا؟ دیکھیں بزدار صاحب نے نہیں چلایا، اس میں ضرور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بزدار صاحب کی جتنی کمپیٹنسی ہے اور وہ جتنے کمپیٹنٹ ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے. اور بہت سارے معاملات جو پنجاب میں میں یہ کہوں گی کہ پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ میں پھر بہتر تھے، اب جو ہے وہ بہت زیادہ. اگر آپ دیکھیں کہ جو خواتین کے مسائل کے حوالے سے یا بچوں کے ایشوز کے اوپر یا اور مختلف، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بھی حالیہ اگر بارشیں ہوئی تو جو لاہور کا جو حال تھا، چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کی کمپیٹنسی. وفاق کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارا ان کی ایک پیچھے وہ ڈور ہلتی ہے تو وہ پھر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ ایک میں یہ نہیں سمجھتی کہ بزدار صاحب ایون فیڈرل میں بھی عمران خان صاحب خود بھی اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں، ان کی ڈور بھی کہیں اور سے ہی ہلتی ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ کیونکہ وہ بزدار صاحب میں کمپیٹنٹ نہیں ہے تو اس لیے کنٹروورشل اتنا زیادہ آئی تھنک نہیں ہوتے. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب میں آئی جی پہ آئی جی تبدیل ہو رہا ہے. چند مہینے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، آپ خیر آباد کہہ دیں. تو اس سچویشن کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ میں آپ کی طرف ہی آؤں. یہ ایک کے بعد ایک آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں. شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل جو سپوکس پرسن کے طور پر اکثر اوقات کام کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں افسران حکومتوں کی پولیٹیکل کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس لیے ہمیں جو ہے افسران کو تبدیل کرنا پڑا ہے. یہ شعیب دستگیر صاحب کے بارے میں تو میں نے بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. کیا پنجاب میں آپ لوگ سیاسی کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں افسران کو ماضی میں؟ انیکا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا کیا آج مجھے بلا لیا اسی کام پہ. میں کل سے سوچ رہی تھی کہ 2 سال میں یہ 5واں آئی جی ہے جو چینج ہو رہا ہے. اور جہاں تک میرا سیاسی تجربہ کہتا ہے، بطور ایک سیاسی رکن قومی اسمبلی نہیں، بطور ایک سیاسی کارکن کے، کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے کام افسران نہیں کرتے تو ان کو جلدی چینج کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں جن میں دستگیر صاحب بھی ہیں، شعیب دستگیر صاحب بھی ہیں، کہ جو اپنے حساب سے کام کرتے ہیں اور جو غلط کام نہیں کرتے، جن کی ساکھ یہ بتاتی ہے. تو جب وہ کسی ناجائز کام سے انکار کرتے ہوں گے تو ظاہر ہے جو ارباب اختیار ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا ہوگا. کیونکہ جب وہ اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اختیار کل رکھتے ہیں اور کوئی ہمیں انکار نہ کرے. تو یہ انکار ہی کی وجہ ہے کہ 5واں آئی جی پنجاب میں تبدیل کیا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا، سندھ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وفاق کی طرف سے کہ اتنی تیزی سے آپ آئی جی کیوں تبدیل کر رہے ہیں. اب وفاق کے زیر انتظام، یعنی وفاق کی جماعت کے زیر انتظام، پی ٹی آئی کے زیر انتظام پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آئی جی صاحب کی تبدیلی، سی سی پی او صاحب کا رہنا، اس سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے سی سی پی او کے قصیدے پڑھے جانا اور پھر خبریاں آنا کہ جی آئی جی صاحب کو فارغ کر دیا گیا، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر تمام. اس بات پہ کہ آپ اپنی ڈیوٹیز نہیں دے رہے. طاہرہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ پولیس ریفارمز کرے گی. آپ کو پولیس ریفارمز نظر آ رہے ہیں؟ پہلے جو پی ٹی آئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دعوے کر کے آئی تھی، کیا آپ کو وہ سارے مکمل یا پورے ہوتے یا شروع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا بھی ایک سوال ہے کہ انہوں نے جو کہا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، کشکول توڑ دیں گے. ہم نے بالکل کسی سے مدد نہیں لینی. اور میٹرو بس جو ہے وہ ایک ایسے فضول منصوبہ ہے جس کی نقل پہ پھر پشاور میں میٹرو بس شروع کی گئی جو تاحال مکمل نہیں ہو سکی اور جس کا فنڈ
पंजाब मेट्रो सर्विस से कितना गुना ज़्यादा 1 अरब 50 करोड़ के करीब है। बात ये जो बात इस गवर्नमेंट ने कही दौरान इलेक्शन या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फौरी बाद, क्या उस पर कोई अमल हुआ? प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। मुझे तो रोज़ वो स्टूडेंट्स बेचारी लड़कियां लड़के फाइलें बगल में लिए हुए अपने साथ सर्टिफिकेट लिए हुए नज़र आते हैं उसी रोड पे कि जी यूनिवर्सिटी का रास्ता किधर से है। मैंने कहा जी वो यूनिवर्सिटी तो हमें भी नज़र नहीं आ रही जो खलाओं में है 2 साल से। हम गवर्नर हाउस को ये कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम मरी गवर्नर हाउस का एक और बड़ा मंसूबा लेके करेंगे। ये गे गी की गर्दान चल रही है। ये नहीं अभी तक कोई भी काम हुआ कि हो सका हो। इन्होंने कौन सा काम पहले सीधा किया जो ये आईजी के साथ अच्छा काम रखते? शहबाज गिल साहब का तो काम ही यही है कि जो उलट पुलट के झूठ हैं उनको इकट्ठा करना और फिर ट्वीट पे पैगाम देते रहना। मैं तो समझती हूँ कि अवाम अब इन लोगों के ये ट्वीट और ये तस्वीरें और मैसेज देखते भी नहीं हैं क्योंकि वो इस कदर तंग आ चुके हैं इस गवर्नमेंट से। उनका मुझे दुख होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि हमारे दौर में पिछले 5 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 180 पे चली गई। आटे का क्या रेट था, आज आटा कहाँ गया? और आटा चोर जो हैं उनको स्पेशल फ्लाइट जो है। लेकिन आप लोगों की बारी में भी तो ये इल्ज़ाम लगता था कि आप लोग भी अपने पसंदीदा और चहेते अफसरान को बड़ा नवाजते हैं। इल्ज़ाम तो आप लोगों पे भी लगता था। देखिए हमारे 5 साल की तारीख में अब भी पहले भी जो 2 साल 3 साल का दौर था उसमें भी कोई एक ऐसा वक्त पंजाब या मरकज़ में बता दें हमने 2 साल में 5 आईजी तब्दील किए हों, तो फिर तो मैं कहूँ जी आपका इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने गुड गवर्नेंस की मिसाल छोड़ी अपने पीछे भी और आने के बाद भी। राइट अच्छा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, बुज़दार साहब को भी मैं रुबीना साहिबा से भी पूछ रही थी, बुज़दार साहब को अपोजिशन जमातें बड़े आड़े हाथों लेती हैं, क्यों? बुज़दार साहब 2 साल से बड़े सुकून से पंजाब चला रहे हैं, कोई टेंशन भी नहीं हुई, कोई मसला भी नहीं हुआ, चल रही हैं चीज़ें। हाँ आईजी वाईजी तब्दील हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन बुज़दार साहब तो सुकून से चला रहे हैं ना, उनको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? मैं अब आपके मीडिया पे कह रही हूँ, जो मेरे इल्म में बात आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद किसी ने ये फूंक मार दी है कि अगर आपने बुज़दार साहब को हिलाया तो आप भी गए। ये इस बात सुनने में आती है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मेरे पास तो अमले फल्कियात नहीं है और ना मैं कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर सकती हूँ। लेकिन बुज़दार साहब ने जिस तरह से गवर्नेंस चलाई है पंजाब में, आप ख़ुद मुआवजा करें। अभी जो बारिशें हुई उसके बाद अभी ये कराची में देखें, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब गए, आर्मी चीफ साहब गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्याल आया कि मुझे भी जाना चाहिए। हालांकि उनको पहली फुर्सत में सिंध का दौरा करना चाहिए था, कराची जाना चाहिए था। और बड़े दुख की बात है 14 सीटें हैं पीटीआई के पास कराची से और वो अवाम से रब्ता करके अवाम में जा नहीं सके। एक बंद कमरे में बैठ के ऐलानात करके मीटिंग करके वापस जहाज़ पे चढ़े और आ गए। उससे तो कहीं बेहतर वो अपोजिशन है जिनके कायद शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कराची गए तो अवाम में जाके नाज़िमाबाद उन्होंने बातें भी सुनी और उनके साथ मुलाकात भी की और उनके साथ खिताब भी किया। ये वो दिलेर लीडर होते हैं, निडर लीडर होते हैं जो अवाम के अंदर से ही आते हैं और अवाम के अंदर ही रहते हैं। ये ना तो बंद कमरों से निकल के आते हैं, ना ब्रीफ केस वाली पार्टी होती है। आज अगर गवर्नमेंट ख़त्म हो तो बहुत से मिनिस्टर सिर्फ अपना एक ब्रीफ केस उठाएंगे, टिकट कटाएंगे और चले जाएंगे। और सबसे बड़ी हमाकत ये है कि जब ये गवर्नमेंट चोर चोर डाकू डाकू कहती है तो इनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग कौन हैं? खुसरो बख्तियार किन बेंचेस पे बैठते हैं? जहांगीर तरीन साहब को किसने फैसिलिटेट करके लंदन भेजा? सबसे बड़ा जो आटा चोरी का स्कैंडल था जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन बनाया। अगर जहांगीर खान तरीन साहब को लंदन भेजने की बात हुई तो फिर तो नवाज शरीफ साहब पे भी बात आ जाएगी ना, उनको भी लंदन भेजा है। उनको लंदन मेडिकल ग्राउंड्स पे भेजा है। जहांगीर तरीन को खुदा न खास्ता कौन सी तकलीफ थी कि उन्हें रातों रात जहाज़ पे भेजा गया बड़ा सेफ पैसेज दे के? उनको कौन सा एनआरओ दिया गया? वो भी ज़रा इमरान खान साहब बताएं जो फलक जगाफ कहते हैं एनआरओ मैं नहीं दूंगा। और भाई आपसे एनआरओ मांगता कौन है? आप एनआरओ देने के मजाज कहाँ हैं? आपके पास वो इख्तियारात कहाँ हैं जो किसी को एनआरओ दें? आप चुप चुपीते चोरी डाके के ज़रिए से बंदे को रातों रात भिजवा सकते हैं, जिसकी मिसाल जहांगीर तरीन है। नवाज शरीफ तो दिन दहाड़े दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में जहाज़ पर बैठ के गए, जिनके लिए मेडिकल बोर्ड बनाए गए इसी गवर्नमेंट के। और इसी गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का इलाज बाहर है, इन्हें जाने दिया जाए। एक डॉक्टर शमसी आए आगा खान हॉस्पिटल से, एक शौकत खानम हॉस्पिटल के थे, जिन्होंने टेस्ट किए, ये पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को ये, इनके लॉयर ने कहा जी हम गारंटी नहीं उठाते,
آپ جس طرح چاہیں فیصلہ کریں. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجا جانا چاہیے, اور گورنمنٹ نے بھی یہ کہا, گورنمنٹ کے منسٹرز نے یہ کہا کہ ہم اب ان کو جانے سے نہیں روکیں گے. ان کے جانے میں اور ایک چور کے جانے میں بہت بڑا فرق ہے. چلیں اچھا, اب اگر پوری پنجاب کی صورتحال کو دیکھا جائے اور اسپیشلی افسران کو دیکھا جائے, تو آپ کو یاد ہے پہلے نیب نے بڑی کارروائیاں شروع کی تھیں افسران کے خلاف, اس کے بعد ڈی موٹیویشن ہو گئی تھی, افسروں نے سائن کرنا چھوڑ دیے تھے ڈاکیومنٹس. اب پنجاب پولیس میں اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اگر ڈی موٹیویشن پنجاب پولیس میں آتی ہے تو اس کے ریپرکشنز, نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج عوام کے اندر انارکی ہوگی, ملک کے اندر تحریک. تو اے پی سی کی تو 20 ستمبر تاریخ آ گئی ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے جب ہم اسمبلی میں آئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں. یہ نہ ہو کہ اپوزیشن بھی, عوام جو ہے اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم انہیں ان کا ساتھ نہ دے سکیں, تو ایسی ایک انارکی پھیلے کہ عوام خود بخود سڑکوں پہ آ جائیں اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے, جس سے ملک کا نقصان ہوگا. اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے جذبات کے ساتھ, ان کی سوچ کے ساتھ. اور ان کو ساتھ I'm sorry I'm cutting you short here, لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہونا, ان کے جذبات سننا یا ان کے جذبات کو محسوس کرنا, یہ تو تب ہے نا جب یا تو آپ لوگ کچھ کر کے دکھائیں. آپ لوگ اپوزیشن ہی اکٹھے نہیں ہو پا رہے, متحد نہیں ہو پا رہے. مولانا صاحب کے آپ لوگوں سے شکوے ہیں, چاہے شہباز شریف صاحب ملنے چلے جائیں, چاہے کوئی اور ملنے چلا جائے. یہاں تو آپ کے آپس میں شکوے نہیں ختم ہو رہے. آپ لوگ عوام کی کیا بات سنیں گے یا کیا عوام کے ایڈوکیٹ بنیں گے؟ دیکھیں, اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, اور بڑی بڑی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے, خوبصورتی ہے. اپوزیشن ساری ایک پیج پہ اکٹھی ہے, اور یہ آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا. 20 تاریخ کوئی دور نہیں ہے, 20 ستمبر مہینہ شروع ہو گیا ہے, اور یہ تھوڑا ڈیلے بھی جو ہوا ہے یہ محرم کی وجہ سے ہوا. تو اس میں تمام پارٹیوں نے رہبر کمیٹی میں بیٹھ کے متفقہ لائحہ عمل تیار کیا ہے, اور اس کے بعد اے پی سی کی تاریخ دی گئی ہے جس کی میزبانی پیپلز پارٹی کرے گی اسلام آباد میں. اچھا, تو یہ اے پی سی کی میٹنگ میں یہ طے کیا جائے گا کہ ہم نے اگلا لائحہ عمل گورنمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے. رائٹ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, یہیں میں بریک پر جاؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر عالم خان صاحب, ایکس آئی جی ہیں, اسلام آباد کے آئی جی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ طاہر عالم خان صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا طاہر عالم خان صاحب کہ جب اتنے تواتر سے تبادلے ہوں آئی جیز کے, تو اس کا امپیکٹ اس فورس کے اوپر جس کے آئی جیز کا تبادلہ ہو رہا ہے کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے یہ سندھ میں دیکھا, اس کے بعد سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, اب پنجاب میں بھی وہی کام چل رہا ہے جو پہلے سندھ میں چل رہا تھا. تو مطلب 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل ہو جانا, 5 دفعہ آئی جی تبدیل ہو جانا, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے طاہر عالم خان صاحب. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں سندھ کی نسبت 1-2 آئی جی زیادہ ہی تبدیل ہوئے ہیں, اور ابھی آئی جی جو ہے اپنی کمانڈ کو سمجھ نہیں پاتا, اسے درست نہیں کر پاتا, اپنے جو سبارڈینیٹس آفیسرز ہیں ان سے فیملیئر نہیں ہوتا کہ اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور اس سے پولیس کی ورکنگ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ شطرنج کے بساط کے مہروں کی طرح کبھی کس کو چینج کر دیتے ہیں, کبھی کس کو آگے لے آتے ہیں. نہ صرف آئی جی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی آفیسرز کو بھی اتنی جلدی بدل دیا جاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ ان کی ورکنگ پر فرق پڑتا ہے. اور نہ صرف ان کی ورکنگ کو بلکہ جو عوام کو جو پولیس نے جو ریلیف دینا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور اس گورنمنٹ نے یہ انتہائی غلط مثال قائم کی ہے. رائٹ. اچھا, شعیب دستگیر صاحب جو ابھی سابق آئی جی ہو چکے ہیں, ان کی اچھائی ہر کوئی کر رہا ہے, ان کی ڈیلیجنس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے, لیکن ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور پھر فیصل واوڈا صاحب تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی ثواب دید ہے کہ اس نے کہاں کس کو کب کون سا افسر لگانا ہے. تو ایسے میں طاہر عالم خان صاحب, کیونکہ آپ
اسلام آباد کے وہ پہلے آئی جی تھے جو سیٹ پہ رہتے ہوئے ریٹائر ہوئے. اس سے پہلے یا تو ریموو کر دیا جاتا تھا یا تبادلے ہو جایا کرتے تھے. لیکن شعیب دستگیر صاحب کی تعریف بھی ہو رہی ہے, پھر تبادلہ بھی ہو رہا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا سچویشن ہے طاہر عالم خان صاحب؟ کیا یہ پیورلی پولیس ریفارمز کی بات ہے یا پھر اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو ہے آپ کی نظر میں؟ ریفارمز کو تو اب وعدہ کیا گیا تھا, ریفارمز آنے کا, اس پر ہماری حکومت جو ہے بری طرح ناکام ہوئی. اور جہاں تک آئی جی کی اس طریقے سے تبدیلی کا تعلق ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کا حق ہے. ہاں حق ہے, لیکن حق اس صورت میں ہے جب آپ یا تو اس نے اپنی مقررہ مدت ہے 2 سال کی, کم سے کم 2 سال کی وہ پوری کر لی ہو, اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو اس طرح سے حکومت نے غیر قانونی کام کیا ہے, تو یا اس نے وہ مدت پوری کر لی ہو, یا پھر آپ اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو انکوائری سے وہ ثابت ہو گیا ہو. تو جو بھی یہ واقعہ ہوا اس میں انکوائری تو ہوئی نہیں, اور اگر انکوائری ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آئی جی شعیب دستگیر صاحب کا رویہ یا وہ غلط پائے گئے تو پھر ان کو ایک سیکٹری کی پوسٹ پر کیوں لگایا گیا؟ تو یہ کئی سوالات ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں. بہرحال اس سے پولیس کے مورال پر بہت نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہوا ہے. رائٹ. اچھا, اب ذرا انعام غنی صاحب کی بات کرتے ہیں. انعام غنی صاحب کے بارے میں بھی میں نے ایز اے پولیس آفیسر بڑی تعریفیں سنی ہیں, لیکن ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے اس سیٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوتے ہوئے کہ کوئی شخص چند مہینوں سے زیادہ آئی جی کی کرسی پر رہتا ہی نہیں ہے. اٹس مور لائک جیسے یہ کرسی جنکس ہو چکی ہے, اس کے ساتھ کوئی بیڈ اومن اٹیچ ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں انعام غنی صاحب کیا عثمان بزدار صاحب کو سیٹسفائی کر سکیں گے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ادارے خود ریئیکٹ کریں, اور اس واقعے کے بعد ہمارے جو آفیسرز ہیں ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے جس طریقے سے آئی جی کو ہٹایا گیا ہے. اور چاہیے تو یہ ہے کہ اس موقع پر انعام غنی صاحب بھی آئی جی پوسٹ ہونے سے انکار کر دیں, معذرت کر لیں, تاکہ ایک پولیس کا جو ادارہ ہے اس کا ایک اچھا امیج پیدا ہو. اور جس طریقے سے پولیس کو افسروں کو ہٹا دیا جاتا ہے, حکومت بھی اس سے باز آ جائے. حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر پولیس صحیح طرح ورکنگ نہیں کرے گی, پولیس کی صحیح طرح کام نہیں کر سکے گی, تو حکومت کے خود اپنے حصے میں بھی بدنامی آئے گی. حکومت اگر خود سٹرونگ رہنا چاہتی ہے اور امن و امان کو بہتر رکھنا چاہتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ پولیس آفیسرز کو ان کے ٹینیور پورا کرنے دیں. اور نہ صرف پولیس آفیسرز, میں دیکھتا ہوں کہ باقی محکموں کے ساتھ بھی یہی حال ہے. شعیب دستگیر صاحب جب لگے تھے آئی جی تو ان کے ساتھ میجر اعظم سلیمان صاحب بھی چیف سیکرٹری لگے تھے, تو ان چیف سیکرٹری صاحب کو تو کافی پہلے ہی ہٹا دیا گیا. تو یہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا حکومت کا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جو ڈی آئی جی ڈی پی اوز وغیرہ ہیں اور ڈی سی صاحبان ہیں ان کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی. تو اس پر ماسوائے اس افسوس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ رائٹ. آپ تمام کو بہت شکریہ. میں شو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی. بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, غزالہ سیفی صاحبہ, روبینہ قائم خانی صاحبہ اور طاہر عالم خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ناظرین, تبدیلیاں تو آ رہی ہیں لیکن چہروں میں آ رہی ہیں, اور تبدیلی جو ہے وہ آئی جی کی کرسی پر بہت ہی زیادہ آ رہی ہے, اور لگتا ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنکس ہو چکی ہے یہ کرسی کہ کوئی ٹھہر نہیں رہا. ہر 2 3 4 مہینے بعد آپ کو نیا آئی جی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ جو پولیس کی بات ہے, کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ پولیس ہی یہ کہنا شروع کر دے. آپ کو یاد ہوگا جس طرح ماضی میں جب نیب نے بہت زیادہ کارروائی تیز کی تھی تو تمام افسران نے سائن کرنے سے منع کر دیا تھا کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ کہ نہیں جی ہم یہ رسک نہیں لے رہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو نیب ہمارے گربانوں کو بھی پکڑنا شروع کر دے چاہے کام صحیح ہو. کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ پولیس کے اندر سے بھی آواز آنا شروع ہو جائے کہ آپ نے آئی جی کی کرسی کو میوزیکل چیئر کھیلنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کو ذرا سیریسلی لیا جائے. تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اس کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا, اور وہ اس لیے بھی کیونکہ پولیس ریفارمز کا وعدہ کر کے آئے ہیں وہ. تو لیٹس سی کہ اس کے نتائج
اگلے کچھ عرصے کے اندر اچھے آتے ہیں یا اگلے کچھ عرصے میں ہمیں پھر ایک نیا آئی جی دیکھنے کو ملتا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.